अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, 2 दिनों से 10-10 वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में 2 बरसों का किस्सा है कि 5-5.5 माह की मोहलत में इमेज बिल्डिंग असल टास्क है कि दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे। बहरहाल इक़्तिदार की मुश्किल तरीन विकेट पर कप्तान की लंबी इनिंग्स के दावे तो हैं, मगर संगीन हालात में 2 कठिन महाज सामने। एक तो मुआशी इस्तेहकाम के बगैर कार्य सरकार चलाना मुश्किल, तो साथ ही मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF जैसी तगड़ी ऑपोजिशन का मुकाबला अलग से एक बड़ा चैलेंज है। डिवाइड एंड रूल की थेरी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब और आजादी मार्च तक तो काम दिखा गई, मगर अब ऑपोजिशन कायदीन में बढ़ते बाहमी राब्ते सियासी करवट का पता दे रहे हैं। मौलाना रहमान की 2 बड़ी जमातों से संजीदा शिकायत के बावजूद गुज़िश्ता दिनों मियां साहब का मौलाना से राब्ता बड़ी पेशरफ्त थी, और आज ही बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां साहब का राब्ता नई सफबंदी का पेश खैमा है। अब ये बाहमी राब्ते और मियां साहब का मुतहर्रिक होना एक तरफ, और मुतहर्रिक होने से आपको बताती चलूं कि अब से 3 मिनट कबल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है उसके ऊपर ट्वीट किया है, ये लिखते हुए कि अल्लाह ने बहुत कम लोगों को ऐसी किस्मत से नवाजा है कि उनके दुख पर करोड़ों आंखें भीग जाती हैं और उनकी एक झलक, एक मुस्कुराहट से करोड़ों चेहरे खिल उठते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और अब सलामती के लिए पाकिस्तान के अवाम की उम्मीद आप हैं। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए और जल्द अपने घर वापस लाए। ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ट्वीट है इस तस्वीर के ऊपर कि जो अभी सर्कुलेट की है। तो एक तरफ तो हम नवाज शरीफ साहब को एक दफा फिर पॉलिटिकली एक्टिव होते देख रहे हैं, तस्वीर के अंदर खैर से अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा चैलेंज एक और है, क्योंकि दूसरी जानिब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ऑपोजिशन की मुट्ठी से बाहर दिखाई दे रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए। उनका इंडिया था और वो कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून हर सूरत में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएगी और आप इसी अंदाज में अपने उस एहतजाजी मिशन को जारी रखें। और हमने उनसे बात की है वाज़ेह तौर पर कि आपका जो मौक़िफ़ है वो सर आंखों पर, लेकिन आपके बिरादर खुर्द जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है उनका मौक़िफ़ जो है वो हमारे लिए नाकाबिल फ़हम है। आप तो इस हवाले से हुकूमत की मुखालिफत की बात करते हैं और जनाब शहबाज शरीफ साहब इस अंदाज से मुफाहिमत के अंदाज से वो चल रहे हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के दोनों मियाँ कम अज़ कम एक पेज पर हों। उन्होंने तमाम सूरत हाल उनके सामने वाज़ेह कर दी थी और ये तमाम बातें रखी थी कि कहाँ कहाँ पर किस अंदाज में सूरतकार का जो है वो अंदाज अपनाया गया। हाफिज साहब का यही गिला शिकवा हमारे प्लेटफॉर्म से भी था चंद हफ्ते कबल। लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब से एक लंबी गुफ्तगू के बावजूद ये जो एप्रीहेंशंस हैं, ये जो खदशात हैं, ये अभी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुए। मुलाहिजा कीजिए। जनाब शहबाज शरीफ को जो जानते हैं वो शहबाज की अलग परवाज से वाकिफ भी हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें अब भी खदशात है, क्योंकि अभी तो वो बच्चा 2 साल के बाद भी APC से बाहर नहीं निकल रहे। अभी APC की तारीख नहीं हुई है, उसके बाद उसकी तारीख होगी, उसके बाद फिर हालात क्या होंगे। तो हमें किसी ट्रक की बत्ती के पीछे खुदारा न लगाएं। अगर आपकी हिकमत अमली ये है कि मामलात को उस अंदाज में जो है मुख्तलिफ कुव्वतों के साथ तय करेंगे तो फिर उस तरफ चले जाएं। नाज़रीन, ये आपने देखा खदशात अभी भी हैं, शहबाज शरीफ की परवाज अलग है, मुफाहिमत का अंदाज है उसी में चल रहे हैं। बरादर खुद जो हैं वो अपना मौक़िफ़ तब्दील करें, ये लेटेस्ट जो है रद्द अमल है। नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो मुज़ामत के लिए परतोल रहे हैं, लेकिन मौलाना 7 सितंबर को शायद इन्हीं रीजंस की वजह से पेशावर से तनहा एहतजाजी परवाज के ऊपर अभी भी जो है वो बज़िद हैं। पीपल्स पार्टी को अपनी हुकूमत के लाले हैं, तो शायद नून लीग को नैब के हाथों अपनी सियासी बका बचाने में हम मसरूफ देख रहे हैं। आज भी शहबाज फैमिली के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान से नैब की तहकीकाती रिपोर्ट में शरीफ खानदान पर संगीन इल्जामात सामने आए हैं कि 2007 से पहले गैर मुल्की तरसीलात हमजा शहबाज बजाते खुद मैनेज कर रहे थे। सुलेमान शहबाज के कहने पर वकार ट्रेडिंग को मुबैना तौर पे 600 मिलियन की तरसीलात भेजी और इसके अंदर मजीद डिटेल्स जो हैं वो दी जाती हैं। इससे पहले मुश्ताक चीनी जो है वो वादा माफ गवाह बने थे, उन्होंने भी नाम लिया था इन्हीं का, जिनको आज मोहम्मद उस्मान को मजीद रिमांड के ऊपर जो है वो नैब के हवाले कर दिया गया है। उनका ये भी मानना है कि ये फेक TT सिस्टम और मनी लॉन्ड्रिंग जो कंडक्ट हो रही थी वो कोलैबोरेशन
पोजीशन में थी कासिम कयूम के साथ। बहरहाल लगता है कि नैब इस केस पे पेशरफ तो कर रहा है, तो साथ ही कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग पर ये दबाव अगर हुकूमतकारी का बुनियादी हरबा है, तो फिर शायद ये भी जहन में रखना हुकूमत के लिए बहुत जरूरी है कि अवामी सतह पर महंगाई, बेरोजगारी, ये संगीन मसाइल जो है हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। एक वक्फा लेंगे, छोटे से वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं और बात करेंगे सिंध के हवाले से भी। 6 मेंबर कमेटी जो है वो मुरतब तय पा गई है कोऑर्डिनेशन के लिए और उन सारे टास्क के लिए जो डिवाइड होंगे बिटवीन द प्रोविंस एंड द फेडरल गवर्नमेंट, मगर बदएतमादी बहरहाल अपनी जगह कायम है। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। वी हैव विद अस टुनाइट सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब जो यूआईफे के सीनियर रहनुमा हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट रुकन कौमी असेंबली अंदलीब अब्बास साहिबा जो हैं तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी। ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आगाज करूंगी मुसद्दिक मलिक साहब। अभी पीर को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस बात का तयन करना चाह रहा था कि स्टेटस क्या है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, आपके सुप्रीम लीडर का। क्या वजीर आजम मफरूर करार पाए, शुड ही बी डिक्लेयर्ड अ फ्यूजिटिव और नॉट, उनकी बेल का स्टेटस क्या है। और इवन दो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर अपने दिफा के लिए एक प्लीडर के तहत वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया उनकी बेल को, स्टेटस को। सो एज ऑफ राइट नाउ जो तस्वीर गर्दिश में है, डू यू थिंक कि इन कोर्ट के मामलात के ऊपर असर होगी ये तस्वीर या उनका सेहतमंद लगना इसके अंदर? मुझे रेट्रिक जी मेरे ख्याल में तस्वीर का और अदालत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका जो प्लेटलेट काउंट है वो कदरे बेहतर है। उनकी सर्जरी जो है वो फाइनलाइज हो रही है, मेरे ख्याल में कुछ दिन में फाइनलाइज हो जाएगी और उसके फौरन बाद उनका वतन वापस आने का प्रोग्राम है। यही उनका पहले प्रोग्राम था, मगर कोरोना की वजह से उनकी सर्जरी जो है वो स्केड्यूल नहीं हो रही थी क्योंकि इंग्लिस्तान में सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज की जा रही थी। तो ये पहले भी उनका प्रोग्राम था, अभी उनका यही प्रोग्राम है। अदालत की इजाजत से वो गए थे यही इसी सर्जरी के लिए जो कोरोना की वजह से डिले हुई। मगर मुसद्दिक साहब, अदालत को इस बात पे तशवीश है कि वो एब्सकॉन्डर हैं या बेल पे हैं, तो थोड़ी सी रोशनी अगर आप डाल दें। जी ये तो अदालत इस पे रोशनी डाल सकती है ना, हमारे नुक्ता नजर से नहीं, अदालत तो फैसला करेगी ना सर। उनके जो वकील थे उन्होंने तो मजीद वक्त मांग लिया और हेयरिंग एडजर्न हो गई है। जी मैं तो वही आपको बता रहा हूँ, हमारे नुक्ता नजर से तो बाकायदा यहाँ से इजाज़त लेके बेल के ऊपर गए हुए हैं, मगर ये फैसला अब अदालत को करना है। उन्होंने कोई ऐसी उसके बाद अगर आप उनको नोटिस करते हैं जब आपको मालूम है कि इस वक्त वो अपनी सेहत के हवाले से वापस नहीं आ सकते, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं और हुकूमत कर भी रही है और अकेले वो नहीं है, बाकी आप नाजरीन को थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें कि तोशा खाना केस के अंदर नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू हुए थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। नाजरीन, तोशा खाना रेफरेंस के बाद आसिफ अली जरदारी साहब की 3 गाड़ियां इंक्लूडिंग BMW, 2 BMWs और 1 लेक्सस और नवाज शरीफ साहब की एक मर्सिडीज जो है उसको जब्त कर लिया गया। गिलानी साहब के ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने फैसिलिटेट किया आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को कि वो फकत 15% के ऊपर ये लाखों करोड़ों की गाड़ियां जो हैं वो रख लें। एक छोटा सा अगर आपको पैरेलल ड्रॉ करके दें तो बताएं कि भारत के अंदर फॉर इंस्टेंस ये सिरे से अलाउड ही नहीं है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स जो हैं एज ऑफ एटलीस्ट जून 1978 का जो गजेट नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक जो भी जिस इंसान को भी एक ऑफिशियल विजिट के ऊपर कोई भी ऑफिशियल तोहफा दिया जाएगा वो अगले 30 दिन के अंदर डिपॉजिट कर देगा और उसकी इंडियन मार्केट के अंदर वैल्यू कराया जाएगा उसे, और अगर मुकम्मल कीमत वो अदा कर सके तभी वो खरीद सकता है, वरना नहीं। और इसके साथ साथ ये भी कि इफ यू सपोज टू डिक्लेयर गिफ्ट्स वैल्यूड एट मोर देन 25,000 रुपए, इंडियन 25,000 रुपए, इवन अगर वो आपको आउट ऑफ ड्यूटी भी अगर आपको प्राइवेट पर्सनल कैपेसिटी में भी दिए गए हों आपको फिर भी डिक्लेयर करने हैं। मैं आपकी जानिब आऊंगी अंदलीब साहिबा, ये तोशा खाना केस के अंदर उनके नॉन अरेस्ट बेल वारंट्स, ये तोशा खाना के हवाले से जी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है कि जो नवाज शरीफ साहब की गाड़ी है जो उन्होंने ली तोशा खाना से पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक उसका मॉडल 1992 का है। That's the beauty of it, अंदलीब साहिबा। 92 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट
اس کے تحت بھی بہت سے پیسے ادھر لائے گئے, نو کوشچنز آسکڈ, بیکاز باہر سے جو پیسہ آئے گا نو کوشچنز آسکڈ. بہت کچھ حلال ہو گیا اس کی مد کے اندر. بہت سے ایسے قوانین ہیں جو سیلف سرونگ ہیں ہماری اشرافیہ کے لیے. سو یا تو آپ ان کو تبدیل کر دیجئے یا اداروں میں ریفارمز لا دیجئے, خدا را کچھ کر کے ٹھوس دکھا دیجئے, کیونکہ 2 سال ہو گئے اور یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. آج جس طرح امیج بلڈنگ کے اوپر تمام تر وزراء سامنے آئے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں میں اور ٹھکا ٹھک بتائے جا رہے ہیں ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. ایٹ دا ہارٹ آف یور کیمپین از ریفارمز, اصلاحات. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ مہر, آئی ٹوٹلی اگری ود یو. اور جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے نا کہ لا میکرز جو ہیں وہ خود, کیونکہ ہم سارے لا میکرز ہیں, اب یہ جو قانون چل رہے ہیں یہ قانون ان لوگوں نے بنایا ہے جنہوں نے قانون کو ابیوز کیا ہے, اپنے مفادات کے لیے بنائے ہوئے ہیں. اور آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں کہ ہم 2 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ بیٹھتے نہیں ہیں, یہ نہیں بیٹھتے. ایک جو وہ تھا میوچل لیگل اسسٹنس MLA کا جو قانون تھا جو کہ فیٹف کے لیے تھا, کیونکہ میں تو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ہوں, اور میں نے یہ دیکھا کہ جی پڑھ کے سنایا سیکرٹری نے کہ جی یہ رپورٹ ہے پچھلے 5 سال کی منی لانڈرنگ پہ اور ٹیرر فائنینسنگ پہ, یہ فیٹف کی رپورٹ ہے 80 صفحوں کی. انہوں نے کہا یہ جو آپ کا قانون ہے یہ ہیلپ کرتا ہے, یہ آپ نے کیوں نہیں چینج کیا اور آپ اس کی بجائے یہ لکھے. وہ انہوں نے لکھ کے بھیجا ورنہ ہم آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے, یہ انہوں نے پڑھ کے بتایا. اس کے باوجود مگر اندلیب صاحبہ قطع کلامی ماں, میرا آپ سے ایک سوال ہے. ایک تو بی بی مجھے وزارت قانون میں ایک بل بتا دیجیے گا جس کا جو ریفارمز کے اوپر کام کر رہا ہے, اینڈ میجورٹی آپ لوگوں کی جو لیجسلیشن ہوئی ہے نا وہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے ہو رہی ہے, چاہے IMF کا دباؤ ہو, فیٹف کا دباؤ ہو. سو سرے سے آپ لوگوں نے خود کیا کیا ہے؟ I mean 52 bills aside in 2 years, it's all about ordinances. and مجھے گن کے اگر آپ بتائیں کہ بھئی یہ بڑی اصلاحات ہم لا رہے ہیں سسٹم چینج کرنے کے لیے, تو سمجھ بھی آتی ہے. بلکہ I would like, I think ایک پریس کانفرنس جو بہت آج بالکل ہی مس ہو گئی لوگوں سے اور انٹرسٹنگ تھی ایٹ لیسٹ میرے نزدیک, مفتاح اسماعیل کی, ملاحظہ کیجئے اور اس کا جواب ضرور دیجئے گا. سے زیادہ 100 روپے کا LNG بجلی بناتا ہے, تو انہوں نے LNG نہیں لی اور فرنس آئل امپورٹ کر لیا. یہ کون سی منطق ہے؟ ہمارے جو وزیر تھے غلام سرور خان صاحب, ان کو انہوں نے نکال کے ڈویژن سے نکال کے سزا کے طور پر ایویشن ڈویژن بھیجا. اب ہم مجھے بتائیے کہ سزا کس کو ملی ہے؟ غلام سرور خان کو ملی ہے یا پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو ملی ہے؟ یہاں پر PIA جو ہے وہ یورپ نہیں جا سکتی ہے. یہ ان کی کتاب کے اندر یہ لکھنا بھول گئے کہ ایویشن انڈسٹری تم نے ڈسٹروائے کر دی ہے. پھر LNG امپورٹ کرنا بھول گئے. اب مارچ اور اپریل کے مہینوں میں LNG کی شپمنٹس ڈیلے کرائی ہیں. مئی کے مہینوں میں جتنا LNG امپورٹ کرتے تھے وہ کم کرائے. تو جون میں کراچی میں گھنٹے پہ گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد ڈیزل سے بجلی بنائی گئی ہے. اگر LNG کی بجلی 12 روپے فی یونٹ پڑتی ہے تو ڈیزل کی بجلی 30 روپے فی یونٹ پڑتی ہے. تو آپ نے 2.5 گنا مہنگی بجلی بنائی ہے. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یار سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. کہ جولائی کے مہینے میں کتنا سرکولر ڈیٹ ہوا ہے؟ 45 ارب روپے سے لے کر 50 ارب روپے تک کا ہوا ہے. اب میں ایک پریڈکشن کر رہا ہوں اور میں اپنا یہ, اللہ کرے میں غلط ہوں, کہ سپٹمبر کے مہینے میں 60 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہوگا سپٹمبر کے مہینے میں, یا 60 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہوگا, یا بھائی جان آپ سب کے جو ہے وہ بجلی کے نرخ مہنگے ہو جائیں گے. آپ لوگوں کو زیادہ نرخ بجلی کے دینے پڑیں گے. 2 میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوگی. جو حکومت 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد ٹیکس نہیں بڑھا سکتی ہو, جبکہ سب سے آسان طریقہ ٹیکس بڑھانے کا ڈی ویلیو کرنا ہے. جو حکومت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتی ہے لیکن 1 پیسہ ایکسپورٹ کا نہیں بڑھا سکتی ہو. میں اندلیب صاحبہ صرف ایک بات پوچھوں گی. آج بڑے وثوق سے کہا فواد چودھری نے کہ ماضی میں نواز شریف وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اب عمران خان نے یہ چینج کر دیا ہے, کسی کو کھانے نہیں دیتا, تو نہ کھاتا ہے نہ لگاتا ہے. وڈ دیٹ بی بیٹر؟ بیکاز LNG ڈیلے ہو گئی, اس کے اوپر 2.5 گنا بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں لوگوں کے, ڈیزل کے اوپر آپ لوگ بجلی بنا رہے ہیں. یہ تو ایک پوری چارٹ شیٹ ہے. 600 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہونے جا رہا ہے, اور بجلی کے اگر ہو گیا تو ہی ول اسٹینڈ کریکٹڈ ان 1 month, وی ول نو. سو نہ کھاتا ہے نہ لگاتا ہے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کا سلوگن. مجھے اب بات کرنے دے پوری, کیونکہ پہلے بھی وہ میری کٹ گئی. جو ریفارمز, جو سب سے بڑے ریفارمز ہیں وہ تو یہی ریفارمز, تو انرجی ریفارمز جو ہم کر رہے ہیں. IPP کی کیپیسٹی, مجھے پتا ہے بجلی کیوں مہنگی ہے, سارا تو IPP 20 سال کی انہوں نے کیوں نہیں ری نیگوشیٹ کیا. ہم ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں 20% کا 25 سال کے لیے گارنٹی لے کے. اگر سردیوں میں آدھی یوز ہوتی ہے بجلی کیونکہ ڈیمانڈ کم ہے, پوری کی پیمنٹ ہوئی ہے. کیوں پوری کی پیمنٹ ہوئی ہے؟ یہ ریفارمز ہیں جو اسٹرکچرل ریفارمز جن کو کہتے ہیں. دوسری بات, نواز شریف صاحب باہر, آپ کو پتا ہے
انہوں نے MLA سائن نہیں کرنے دیا میوچل لیگل اسسٹنس, کیونکہ میوچل لیگل اسسٹنس کے ریفارم ہے. اس کی وجہ سے آپ ان کے بندے جو ہمارے بندے وہاں ہیں اور ان کے بندے جو یہاں ہیں ان کے متعلق انفارمیشن, ان کے اکاؤنٹس اور ان کو خود بھی لا سکتے ہیں. تو اس وقت جو ہم نے پچھلے 1 سال سے ریفارمز کیے ہیں, چاہے وہ ٹیکس ریفارمز ہیں, چاہے وہ انرجی ریفارمز ہیں, آپ بھی مانتی ہیں کہ ان کو ہم نے بہت کہا اس پہ بیٹھے. انہوں نے اس دفعہ نیب کے 34 شکیں لگا دی کہ جی یہ سارے کیس آپ معاف کر دیں. 1992 سے یہ لے کے آئے, 1 ارب سے نیچے آپ اس کو کرپشن نہ کہیں. یہ تو نیشنل اسمبلی میں ڈسکس ہوا ہے. ٹوٹ کر لوں, ہارون شریف آپ کے اپنے وزیر رہ چکے ہیں. ہارون شریف صاحب فارمر منسٹر آف اسٹیٹ فار انویسٹمنٹ, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور اب لیڈرشپ اینڈ اکنامک ڈپلومسی کو دیکھ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے دا کرنٹ پازیٹیوٹی ان سم اکنامک انڈیکیٹرز از آلسو لنکڈ ٹو ریلیکسیشن ان IMF program due to COVID-19. The moment we are back to the program, bills and interest rates are likely to hike up as taxes are low due to negative growth. یہ صحیح ہے مصدق صاحب, بات صحیح کر رہے ہیں سر؟ مختصراً بتائیے. میں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب کے پاس بھی جاؤں گی اس کے بعد. وہ کہہ رہے ساری جو پازیٹیوٹی لوگ بتا رہے ہیں یہ تو IMF نے اپنا پروگرام ذرا سافٹ کیا ہوا ہے, کووڈ کی وجہ سے ریلیکس کیا ہوا ہے. میرے خیال میں شاید ان کو معلوم نہیں ہے. MLA تو بل پاس ہو چکا ہے سینٹ سے, تو پتہ نہیں یہ کس بات پہ واویلا کر رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم ہے یہ کس, ہمارے سامنے وہ بل پاس ہوا ہے. میں جو بات آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مجھے بات تو کر لینے دیجیے میڈم, یہ آپ کر لیجیے, دونوں تو نہیں کر پائیں گے. جی آپ مجھے بات کر لینے دیں, یہ بات کر لینے دیجیے, اس کے بعد آپ بات کر لیجیے گا, کیا حرج ہے اس میں. آپ کے ہاں سے ایک بل حد ہو گئی ہے یار, آپ ذرا میڈییٹ ہی کر دیں پلیز, ورنہ میں بات کیسے کروں گا. دیکھیے ایک قانون MLA کا پاس ہو کے نیشنل اسمبلی سے آیا جو سینٹ میں سے پاس ہو گیا. اب مجھے نہیں معلوم یہ کس بات پہ گلا کر رہی ہیں, اس کے پاس ہونے پہ یا پاس نہ ہونے پہ. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایک بل انہوں نے پیش کیا جس میں ایک نئی اصطلاح استعمال کی گئی جس کا نام ہے الٹیمیٹ بینیفیشل اونر, اور کہا یہ گیا کہ آپ یقین مانیں بینیفیشل, جی, اور اس میں کہا یہ گیا کہ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے ہمارے پاس, اور ایسا کرتے ہیں کہ آپ خدا کے واسطے یہ قانون پاس کر دیں, بعد میں ہم خود ہی ڈیفائن کر دیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. پاکستان کے کسی قانون میں آج سے پہلے یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوئی, نہ اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے, نہ قانون کے اندر اس کی کوئی ڈیفینیشن. اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ یہ قوانین کا جب بھی سنتے ہیں آپ کے ہمارے ذہن میں تو مریم نواز شریف صاحبہ آتی ہیں, تو PTI اس کا ترجمہ نہیں کر سک رہی. ان نے تو 2 سال پورا مدعا لڑا ہے بینیفیشل اونر پہ. جی میری بات سن لیجیے. لنڈن کے اپارٹمنٹ کی اصل بینیفیشری اونر مریم بی بی ہیں. آج تو آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے. مریم بی بی نے لگتا ہے آج کوئی ٹویٹ کی ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگی, جو بار بار ان کا ذکر. نہیں, میرا بڑا اچھا موڈ ہے. میں تو PTI کو کہہ رہی ہوں they should be able to explain this very well. مجھے بڑا اچھا ہے. آج گرج برس اور طوفان ہے اسلام آباد میں. اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں کچھ ایکسپلین کروں گا, اگر نہیں چاہیں گی تو میں آگے بات بڑھا دوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ بینیفیشل اونر تو کمپنیز ایکٹ کے اندر ہے, وہ ایک مختلف چیز ہے. یہ ایک نئی اصطلاح لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے الٹیمیٹ بینیفیشل اونر, جو آج تک پاکستان کے کسی قانون میں نہیں. اور انہوں نے گزارش یہ کی ہے یا درخواست یہ کی ہے یا حکم یہ ہمیں کیا ہے کہ آپ اس قانون کو پاس کر دیں بغیر ڈیفینیشن کے. بس یقین مانیں کہ ہم اس کو بعد میں ڈیفائن کر دیں گے جب قانون بن جائے گا. اسی طرح کے قوانین 2 انہوں نے پہلے پاس کیے ہیں جس میں باقاعدہ پارلیمانی وزیر نے سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ پلیز اس کو کمیٹی کو نہ بھیجیں, بغیر پڑھے اس کے اوپر ووٹ کر دیں, کیونکہ ملکی مفاد میں یہ ہے کہ سینیٹرز جو وہاں بیٹھے ہیں جو کدو ہیں ان کو پڑھنا نہیں چاہیے کسی بھی بل کو, اور بغیر پڑھے جب حکومت کہے کہ یہ ملکی مفاد میں ہے تو اسے پاس کر دیں. اس وجہ سے اس طرح قانون سازی. آپ کو کون کدو سمجھ رہا ہے یا کیوں کدوؤں کی طرح ٹریٹ ہوئے جا رہے ہیں آپ؟ سر یہ بتائیے, کیا یہ آپ کے یہ پارلیمانی وزیر میڈم جب آ کے یہ کہیں گے تو وہ کیا ان کے گمان میں ہوتا ہے, سینیٹرز کیا ہوتے ہیں کہ وہ بغیر پڑھے اگر آپ ان سے گزارش کریں گے یا درخواست کریں گے یا حکم کریں گے کہ خدا کے واسطے بل پڑھیں نہیں, بس اس کو پاس کر دیں, اس کو کمیٹی میں نہ بھیجیں,
تو آپ مجھے بتائیے کہ ویسے یہ میں مصدق صاحب مجھے اجازت دیجیے, دس از دا سیکنڈ ٹائم یو برنگنگ دس اپ, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. حافظ حمداللہ صاحب, کیا واقعی ایوان کے اندر یہ دباؤ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے بغیر سائن کر دیں؟ مولانا صاحب تو ناراض بھی رہے ہیں دونوں جماعتوں سے, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے, کہ وہ کیوں راستہ ہموار کر کے کیوں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں قانون سازی میں اس حکومت کے لیے. تو یہ مصدق صاحب دوسری دفعہ میرے پلیٹ فارم پہ, شہباز شریف صاحب ایوان کے اندر, یہ بار بار بات ہو چکی ہے کہ ہم پہ دباؤ ہے کہ پڑھے لکھے بغیر دستخط کرو, سائن کرو, ووٹنگ کرو. صحیح بات ہے, آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میرے بی بی, دیر آیا درست شاید میری نوبت, میری باری آ گئی. بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں, ابھی مصدق ملک صاحب کی باتیں میں خاص نہیں سن رہا تھا کیونکہ کٹ رہی تھی ان کی باتیں, لیکن میں جو سمجھ سکا, آپ نے جو تشریح کی اس کی تفصیلات بتائی. مجھے یہ بتائیے, 72 سال میں جب سے یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے, اس قسم کی قانون سازی آپ کی نظر سے گزری ہے یا کسی ماہر قانون کی نظر سے کہ قانون سازی ہو رہی ہے لیکن اس کی ڈیفینیشن نہیں کرنی چاہیے, اور آپ ڈیمانڈ بھی نہ کریں اس کا ڈیفینیشن کیا ہے, تشریح کیا ہے, اور قانون کو آپ پارلیمانی کمیٹی میں بھی نہیں لے جانا؟ یہ کس قسم کی قانون سازی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ادھر جو پارلیمنٹ کی باتیں ہیں نا, نیت جو صحیح ہے, یہ پارلیمنٹ میں, آپ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں سوچنا سمجھنا؟ بھائی میری بہن, نیت اور ایمانداری سے لوگوں کی پیٹ نہیں بھرتی, مہنگائی ختم نہیں ہوتی, بے روزگاری ختم نہیں ہوتا, بجلی سستی نہیں ہو جاتی, گیس سستا نہیں ہوگا, 1 کروڑ نوکریاں نہیں ملے گی, 50 لاکھ گھر نہیں ملیں گے, کشمیر آزاد نہیں ہوگا نیک نیت سے, نیک نیتی سے پاکستان ایفیٹیٹ کے حوالے کرنا, یہ نیک نیتی ہے. کدو والا سین ہے سینٹ کے اندر, آپ لوگ اتنے معصوم ہیں, ان کی نیت صاف ہے, یہ سارا کچھ ہو جائے گا, آپ بس دیکھتے رہیں. ان کی نیت صاف ہے, اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ اس لیے ان کی نیت صاف ہے. پارلیمنٹ پر حملہ کرنا ان کی نیت صاف تھی, پی ٹی وی پر حملہ کرنا ان کی نیت صاف تھی, پارلیمنٹ کو گالی دینا ان کی نیت صاف تھی, لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے ان کی نیت صاف ہے. یہ کس قسم کی نیت ہے؟ یہ عجیب نیت ہے, یہ عجیب حکمران ہے کہ قانون پارلیمنٹ میں آ رہا ہے لیکن قانون کے ڈیفینیشن نہیں پوچھنا چاہیے, کمیٹی میں, سٹنگ قائمہ کمیٹی میں نہیں جانا چاہیے. یہ کس قسم کی, یار ادھر پارلیمنٹ میں کبوتر بیٹھے, ادھر بکریاں بیٹھی ہیں یا دمبے بیٹھے ہیں, بیل بکری تو نہیں ہے, یہ کدو انسان ہے. مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کدو بیٹھے ہیں, کدو کہاں کدو؟ یہ پارلیمنٹ, یہ مصدق ملک کدو نہیں ہے, ہم جیسے لوگ کدو نہیں, کدو یہ اس لیے اس کو تو ڈونگی راجا کہا جاتا ہے نا. ڈونگی راجا کی تھی قانون سازی سے کیا تعلق؟ ڈونگی راجا کی قانون سازی سے کیا تعلق میری بہن؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نااہلوں کی حکومت ہے, یہ نالائقوں کی حکومت ہے, یہ جاہلوں کی حکومت ہے. یہی تو آثار قیامت ہے اے حیا کہ جاہل ملک کے سردار ہو گئے. اس کی اعلیٰ اور جہالت کہاں سے ہم نے کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بی بی, اس پر کیا تبصرہ کروں, کس قسم کا سوال ہے یہ؟ اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا. کدو کون ہے؟ دیکھیں نا, یہ بڑا مسئلہ ہے. اگر آج یہ دنیا کے ڈونکی راجا کون ہے, کدو کون ہے, تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. بیکاز فورن پالیسی سے لے کے ویئر انکریزنگلی ہم مڈل ایسٹرن رفٹ کے اندر اپنا ہمیں بڑا واضح کردار ادا کرنا ہے, یا ہمارے اندرونی حالات میں پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. دس از این آن گوئنگ ایشو. وی کی ناٹ افورڈ اینی کدوز اور ڈونکی راجاز ہے. ایک وقفے کے بعد بڑی بہترین تشریح آج کسی اور نے بھی دی ہے اس نیت کے اوپر, آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب نیت کے اوپر بات کر رہے تھے. نیت کے اوپر آج اندلیب صاحبہ, مفتاح صاحب بھی بولے ہیں, اس کو ایڈریس کیجئے گا اس ایشو کو. وہ کہتے ہیں کہ فقط نیت پہ اب آگے نہیں بڑھ سکتے. ملاحظہ کیجئے. تو میں نیت راشن کی دکان پہ نہیں جا سکتا ہوں کہ بھائی مجھے چینی سستی دے دو, خان صاحب کی نیت صاف ہے. بھائی مجھے دالیں سستی دے دو, خان صاحب کی نیت صاف ہے. مجھے نوکری دے دو, خان صاحب کی نیت صاف ہے. میری بجلی کو گلوڈ شیڈ نہ کرو, خان صاحب کی نیت صاف ہے. میرے ملک میں اس سے اتنا فسکل خسارہ نہ کرو, خان صاحب کی نیت صاف ہے. اس ملک کو اتنا زیادہ مقروض نہ کرو, خان صاحب کی نیت صاف ہے. ہم کو جو ہے وہ گوشت سستا دے دو, خان صاحب کی نیت صاف ہے. مجھے ادویات سستی دے دو, خان صاحب کی نیت صاف ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کراچی کے اندر اور پورے پاکستان میں کوئی دکاندار ایسا نہیں ہے جو یہ آپ کہیں کہ خان صاحب کی نیت صاف ہے تو آپ کو دالیں سستی دے دے. جی اندلیب صاحبہ. مہر
دو چیزیں تو اسٹیبلش ہو گئی. ایک تو انہوں نے مان لیا کہ جی یہ سارے جو بدنیتی کے ہم سارے چیزیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے, مان لیا کہ جی کھاتے بھی تھے, لگاتے بھی تھے, بدنیت بھی تھے, بٹ وہ کہتے تھے کہ ملک چلتا ہے. تو اگر صاف نیت ہے اور آپ نہ کھا رہے ہیں اور نہ کھانے دے رہے ہیں تو ملک نہیں چلے گا. اب ہوتا کیا ہے, سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو چینی ہے obviously شوگر مل اونرز نے جا کے اسٹے لیا ہے, یہ مافیا ہے, لیکن ان کے اوپر کون ہوتا ہے؟ بیوروکریسی ہوتی ہے. جو آصف کھوسا نے گاڈ فادر کا پوری ججمنٹ دی, اس نے کہا جی گاڈ فادر کون ہوتا ہے؟ گاڈ فادر مافیا کریٹ کرتا ہے. نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے مافیا کریٹ کیا ہے. ان کی شوگر ملیں ہوتی ہیں, نیچے بیوروکریٹس ملے ہوتے ہیں, نیچے انڈسٹری ملی ہوتی ہے. تو جب ہم ان کو چھیڑنے جاتے ہیں, یہ پھر ہوڈنگ کرتے ہیں, یہ پھر پرائسز اونچی کرتے ہیں تاکہ لگے کہ آپ فیل ہو گئے ہیں. لیکن یہ کام ہے ریفارمز. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بیوروکریسی میں ایک ریفارم نہیں کیا. ڈاکٹر عشرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک, عشرت حسین صاحب, عشرت حسین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ریفارمز کا جو پروسیس ہے بالکل بیوروکریسی کے اندر بھی مافیا ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ چینی 70 سال سے نہیں ہوا, وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ریفارمز آر پینفل. آپ کے اپنے بندے بھی اس میں جاتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کیسے اس کا اور کیا مطلب ہے سر؟ سیکیورٹی رسک نہیں کرنے کا, یا تو ملک بچے گا یا تو یہ رہے گا. جی میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس کا کیا مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ چینی جو پہلے 50-60 روپے میں بکتی تھی وہ 100 روپے سے اوپر کیسے چلی گئی, تو آپ بولیں کہ چینی کی مافیا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آٹا کیسے مہنگا ہو گیا, تو آپ بولیں کہ آٹا کا مافیا ہے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پیٹرول پمپوں سے پیٹرول کدھر چلا گیا, تو آپ کہتے ہیں پیٹرول پمپوں کا مافیا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ 500% کیسے چلی گئی ادویہ کی قیمت 500% اوپر, تو آپ کہتے ہیں اصل میں وہ ایک مافیا ہے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بجلی بنانے والے, آپ تو کہتے ہیں بالکل مافیا ہے. کل ان کی تعریف بھی کی ہے کہ میں انہیں بلاؤں گا بھی. اس سے پہلے ذرا کلپ چلا کے دیکھیں کہ بجلی بنانے والے کارخانوں والے لوگ جو ہیں ان کے متعلق انہوں نے کب کب کیا کیا مافیا کے القابات دیے. اگر ان سے پوچھا جائے اسکول کے اندر فیس بڑھ گئی ہے, جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک شخص جس سے فورن پالیسی نہ چلتی ہو, آپ شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھ لیجئے یا دوسری وزیر جو مزاری صاحبہ ہیں ان سے پوچھ لیجئے, دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے. نہ جس ملک میں چلتی ہو وزارت خارجہ, نہ جس ملک کے اندر آپ قرارداد پاس کروا سکیں مزاری صاحبہ کے مطابق, آپ انسانی حقوق کی ویمنز رائٹس کی کوئی ایک آپ قرارداد 1 سال میں پاس نہ کروا سکیں, آپ سیکیورٹی کونسل میں ہندوستان کو اپوز نہ کر سکیں, آپ یونائٹڈ نیشنز. چلے سر میرا وقت ختم ہو گیا. یہ تو آپ ساری باتوں سے اگر اتفاق کرتے ہیں تو آپ اپنی قیادت کا کیا کریں گے جس میں مولانا صاحب نہیں ٹرسٹ کرتے؟ JUIF کہہ رہے ہیں ہمارے ابھی بھی خدشات ہیں. یہ جو تھوڑی سی ڈیلے ہوئی, ہم ان کے تمام خدشات دور کریں گے. اسی وجہ سے اسی میں تھوڑی دیر ہوئی, لیکن میڈم یہ دور کرتے کرتے جس طرح دلیپ صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ 60% اننگز اپنی پوری کر لیں گے. آپ نہیں رہے, ذرا سیٹ بیلٹ کس لیں آپ تھوڑی سی. یہ ہو سکتا ہے جہاز اب اڑنا شروع کر دے, تو ذرا خیال کیجیے. بہت بہت شکریہ سینیٹر مصدق ملک صاحب, اندلیب صاحبہ آپ کا بھی, سینیٹر حبیب اللہ صاحب. آنیسٹلی ایک ہی شو کے اندر کسی نے کسی کو ڈونکی راجا کہا, کسی نے سینٹ کدوؤں سے بھرا ہوا ہے, دا وے دے بینگ ٹریٹڈ, اس لیے یہ تحفظات ہیں. بہرحال آپ نے سنا ہوگا سی نو ایول, ہیئر نو ایول, سے نو ایول. یہ بہرحال پاکستان کے لیے یہ نہیں اپلائی کرتا. آپ اگر ایول کو دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے, مگر کسی کے پیٹریوٹزم کے اوپر سوال اٹھانا کل بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے. So that being said, we will talk about performance and we will of course gauge governments based on how they are performing and their governance, magar not ever doubt their patriotism یا نیت کی جو بات ہو رہی ہے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.